ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। आई एम योर होस्ट फराज दरवेश। एजेंडा में बहुत सारी चीज़ें। पाकिस्तान में खून रेजी जारी है, खून बहे चला जा रहा है, रोज़ाना सेक्टेरियन वायलेंस भी हो रहा है, तालिबान के हमले भी जारी हैं। जो हुकूमत है उसकी तरफ से अब लग रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर जो है पार्लियामान के अंदर डिस्कशन हो रही है। अब देखते हैं डिस्कशन किस तरफ जाती है। जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये किस तरह निकल के सामने आती है, इसका क्या नताइज निकलेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे ही एक जुड़ी हुई जो एक ज़रूरी और अहम चीज़ है वो है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशन हमेशा से जब सिक्योरिटी पॉलिसी बनती है और पाकिस्तान में हमेशा देखा गया कि फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आर्मी डिक्टेट करती है। लेकिन क्या वाकई अब जो है जो पार्लियामान है और जो जमहूरी क़ुव्वतें हैं क्या इतनी मजबूत हो गई हैं कि वो खुद जो है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना सके? इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब का एक बयान आया। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक वाहिद मेरे ख्याल से कराची में एक पार्टी है जिसने इस वक्त जो है रैली निकाली आर्मी के हक में, और उसके अंदर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कुछ जो है एतराज़कुन बातें की जिसके ऊपर जो जमहूरी फोर्सेज हैं, दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं वो काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। उनका कहना ये है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आर्मी को मार्शल लॉ की दावत दी है। तो ये इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सीरिया का इशू बड़ा हॉट होता जा रहा है और पाकिस्तान लग रहा है कि शायद इसके अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर देखेंगे कि कहाँ सीरिया का इशू कहाँ जा रहा है। एक प्रॉक्सी बन गई है सऊदी अरब और ईरान की, अमेरिका और रशिया की। तो इसके ऊपर देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक इसके अंदर शामिल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, या पाकिस्तान के अपने मफाद में है इसके अंदर शामिल होना कि नहीं होना, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आखिर में इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी साहब लग रहा है कि वाकई में अब जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के उभर के आ गए हैं वो। तो उसके ऊपर बात करेंगे क्या वाकई अब वजीर आजम होंगे, क्या नाम है, मोदी साहब इंडिया के नहीं। इससे स्टार्ट करते हैं। रियासत नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो बन रही है, ज़रा इसके ऊपर अपना तज्जिया दीजिए कि क्या बन रही है और इससे वाकई तालिबान और ये अलकायदा के जो दहशतगर्द हमारे पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं तो किस तरह इनसे निपट सकेंगे, ज़रा इसके ऊपर तज्जिया दीजिए। तो ये पॉलिसी अभी इसकी तफसीलात तो नहीं रिलीज़ हुई हैं और अभी इस पर डिस्कशन होना है। लेकिन कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं इनके निसार अली ख़ान के, उससे कुछ अंदाज़ा होता है कि क्या पॉलिसी है। एक जो उन्होंने बात की है वो ये की है कि कहीं भी पाकिस्तान में अगर हमला होता है तालिबान की तरफ से तो उसका जवाब देंगे वो तालिबान के हेड क्वार्टर्स पे हमला करके, कि जहाँ ये इनके जो बेसेस मौजूद है उसको अटैक करेंगे। जब तक कुछ नहीं करेंगे, जब तक हम चुप करके बैठे हाँ, रहेंगे। हाँ, ये एक अजीब बात है वैसे। तो एक तो ये बात की उन्होंने। दूसरी बात ये की है कि एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स बनाने का फैसला किया है और नेशनल काउंटर इंसर्जेंसी सेंटर जो है और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो रही है, तो उसको बनाने का फैसला, जैसा होमलैंड डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इसी टाइप की कुछ कैपेबिलिटी वहाँ बिल्ड करना चाहते हैं वो, और उसको वो फंड भी करेंगे। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन असल मुझे लग ये रहा है अभी तक जो कुछ जो इत्तलात आ रही हैं कि असल में ये खुद कुछ करना नहीं चाहते थे, फ़ौज ने इनको फोर्स किया है कि कुछ करें। फ़ौज ने इनको वाज़ेह कर दिया कि अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो हम जा रहे हैं वहाँ। और उन्होंने स्ट्राइक्स वगैरह भी खुद की, क्योंकि बड़ा प्रेशर था फ़ौज में कि भाई हम लोग किस तरह, कब तक ये इस तरह मरते रहेंगे इनके हाथों, इसका जवाब देने की ज़रूरत है। तो जब फ़ौज ने डिमांड किया कि भाई इतने साल हो गए कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, कोई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं है, कोई क़वानीन नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए क्रिएट नहीं किया गया फाइट करने के लिए, और तुम लोग जो है इसीलिए तो लाल में पड़े हुए हो, तो फिर उसके जवाब में इन्होंने कहा अच्छा ठीक है कुछ करते हैं। मतलब ये बस खाना पूरी हो रही है। हाँ, कोई सिंसियर नहीं है। अब इनको कंफ्यूजन है, अभी क्लैरिटी नहीं है इनके जहन में अभी। अब मसलन ये कहना कि भाई हम सिर्फ जवाब देंगे उनका, इसका मतलब है कि आप इंतजार करते रहेंगे कि वो हमला करें तो फिर जवाब दें। हाँ, बिल्कुल। ये तो द पॉलिसी हैज टू बी प्रोएक्टिव। कल इमरान खान साहब ने भी ये कहा अपने इंटरव्यू में, यही तो मसला है। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ महमद तालिबान के खिलाफ हमने ऑपरेशन की इजाजत दी, हमने इसके साथ नहीं है कहीं और ऑपरेशन किया। यही तो मसला है। और ये खुद कंफ्यूज्ड है। ये कह रहे हैं हाँ ठीक है जो हम पे हमला करेगा उस पर। अरे भाई वो तो प्रीएम्प्ट करें आप उनको। आपको पता है कि कौन हमले कर रहा है, कितनी बार उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एक्सेप्ट की है। और जब तक इनके सेफ हेवन्स आप ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये लोग हमले करते रहेंगे वहां से, उसकी ट्रेनिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। कुछ समझ से बाहर है वैसे। तो ये प्रोएक्टिव पॉलिसी की जरूरत है। जवाब देंगे हम बस। और इसमें ये तमाम इबहम खत्म करने की जरूरत है कि भाई ये हमारे दुश्मन है और इनसे हमें लड़ना है और जीतना है इनके खिलाफ।
اس کے لیے پولیٹیکل ایکشن جو بھی لیں, ملٹری ایکشن جو بھی لیں, وہ سب کمپریہنسو اسٹریٹجی ہونی چاہیے. سمندر صاحب سے ترجیح دیجیے اور پھر اس کے بعد بتائیے کہ یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے یہ کیا خراب ہونے جا رہی ہے؟ سر ریاض صاحب نے بھی کہا کہ آرمی کا بڑا پریشر تھا, اس وجہ سے اب یہ بنا رہے ہیں. اگر ایسے ہی یہی بات ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی واقعی اپنی جو ہے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آؤٹ آف دا وے جائے گی. پھر نہیں, اس سے مجھے جو اختلاف ہے, کیونکہ جو ابہام ہے وہ سول سے زیادہ ملٹری کے اندر ابہام تھا اب تک, کہ یہ جو ہے ملٹری کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارا جو ہے سرمایہ ہے, یہ لوگ جو ہے بعد میں کام آئیں گے. چنانچہ وہاں سے ابہام ہٹانے کی ضرورت تھی. سول جو حکومت ہے ان کا جو ابہام ہے وہ صرف یہ ہے کہ صاحب, خاص طور سے کیونکہ پنجاب سے ان سب کا جو نئی قیادت ان کا تعلق ہے, وہ پنجاب کو جو ہے ایک بنانا نہیں چاہتے جنگ کا میدان. یہ ان کو جو ہے ڈر لگتا ہے. ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر جو ہے وہاں پر سلسلہ کھلا یہ وزیرستان میں, تو رفتہ رفتہ جس طرح کی خانہ جنگی ہوگی اس میں پنجاب کا, جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا, وہ ایک میدان جنگ جو ہے وہ بن جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ابہام جو ہے وہ اتنا زیادہ سول حکومت کی طرف سے نہیں ہے, ان کے وہاں پر سیاسی مفادات ہیں, وہ کس طریقے سے لوگوں کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں. زیادہ ابہام جو تھا وہ فوج کی طرف تھا, جو کہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ خیال ہے یہ, حالانکہ اسما جہانگیر جیسے لوگ جو ہے وہ کچھ اور سمجھتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ابہام شاید فوج کے اندر سے ختم ہو گیا ہے, اور اب ان کو واضح ہو گیا ہے کہ اس طرح کی دوغلی پالیسی نہیں چلائی جا سکتی کہ کچھ لوگوں کو آپ جو ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں فوج میں ابہام دور ہو گیا ہے, لیکن یہ جو ہماری جو سویلین قیادت ہے اس کے اندر سے ابہام دور نہیں ہوا ہے. نہیں, اس جو سول قیادت ہے اس کے ابہام کی کوئی خاص اہمیت بھی نہیں ہے, کیونکہ جو ہے سول قیادت کو جا کے جو ہے نہیں لڑنا, ان لوگوں سے لڑنا جو ہے فوج کو ہے. ایسی بات کریں, لیکن سول قیادت ان کو آرڈر کرے گی آرمی کو کہ آپ جو ہے آپ کے پاس فری ہینڈ ہے, جائیے ماریے ان کو. ابھی جو ہے جو اسٹرائک کی آرمی نے, جو ایئر فورس نے, وہ کون سا جو ہے سول قیادت سے جو ہے یہ آپ کو کیسے پتا, یہ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول قیادت سے بغیر پوچھے؟ جب بعد میں اس طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ نہیں انتظامیہ ہمارے ساتھ تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ جو ہے وہ ہے اس کے اندر. تو یہ کے اندر ہی ابہام ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے نا, یہ تو آپ کو کانکریٹ بات کی, تو آپ کا ایک وہ ہے, ایک گیس ہے آپ کا, آپ نے جو ہے کہ ایک گشہ ہے کہ یہ ہو سکتا, یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نہیں, اپنا یہ نہیں ہے ایسا, بلکہ ایک تاریخ ہے جس کے حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ اپنے آپ کو باقی اداروں سے بالا تر سمجھتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. گزشتہ 10 سال سے انتظار کر رہی ہے فوج کے لیے کچھ کریں. نہیں, وہ انتظار نہیں کر رہے. فوج جو ہے یعنی کوئی قوانین نہیں بنا رہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. نہیں, فوج کے اندر اب تک ایک ابہام تھا, اور فوج کو صرف اس بات کی جو ہے ضرورت تھی عوامی حمایت کی. یہ ہے اصل چیز. عوامی حمایت ملے نا, نہیں مل رہی نا. عوامی حمایت جو ہے وہ اب نظر آ رہا ہے. جمہوری قیادت دے گی نا. جمہوری قیادت جو وہ تو ہے, ان کا کام ہے یہ کہ ان کے جو ہے وہ جمہوری قیادت تو ابہام کا شکار ہے کہ ان سے بات کریں گے. پچھلے سال آپ کو یاد ہے کیانی نے کہا تھا اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں, اسپیچ میں, کہ بھائی یہ کہنا کہ یہ ہماری جنگ نہیں تو بیوقوفی کی بات ہے. بالکل یہ ہماری جنگ ہے. تو اس میں ابہام جو ہے یہ رہا ہے سول قیادت میں, اور اب بھی ہے ان میں. سوال صاحب کی بات ہے, سول قیادت کے اندر ابہام تو ہے. منور حسن صاحب تو قیادت میں نہیں بلکہ میڈیا میں بہت سے ان کے میڈیا میں, اور یہ مقبول جان صاحب اور انصار عباسی صاحب تو کھل کے سپورٹ کرتے ہیں, اور منور حسن صاحب جو ہے نا سول قیادت ہے, عمران خان صاحب سول قیادت. ایک منٹ, اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپریشن نہیں کرو. یہ جماعت اسلامی, آپ نے عمران خان صاحب کا کل کا انٹرویو نہیں دیکھا؟ عمران خان بھی اب گھوم پھر کے آ رہے ہیں, ان کو کم از کم شرما حضوری یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں کہنا پڑ رہا. انہوں نے کہا کہ نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کل اپنا سٹینڈ کلیئر کیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے صرف محمد کے جو طالبان ہیں جنہوں نے ایف سی کے لوگوں کے گلے کاٹے ان کے خلاف آپریشن کریں, باقی سے مذاکرات کریں. جو بھی ہے صرف انکوالیفائڈ طریقے سے صرف جماعت اسلامی بچی ہے, رائٹ. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سویلین لیڈرشپ یا پاکستان کی لیڈرشپ پیچھے نہیں ہے؟ پہلی بات. دوسری چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گا, پھر ہم آگے پیچھے اس میں پھنس جاتے ہیں. میں آپ کی بات سے میری پہلی بات, میں نے کو بات ہی نہیں کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوائے جماعت اسلامی کے سب کلیئر ہیں. نہیں, کلیئر نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے ذہن میں دیکھیں, دلوں کا حال اور ذہنوں کا حال اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا, ٹھیک ہے نا. میں اس بات پہ کہہ رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک, جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا, عمران خان صاحب 1000 میں ایک دفعہ کہتے تھے کہ ہاں جب بات نہیں ہوئی تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا. اب ان کو کم از کم 1000 میں 10 دفعہ کہنا پڑ رہا ہے, تھوڑا سا امپروومنٹ ہے. اور ان کی اب یہ بات کم از کم آن دی ریکارڈ, پہلے ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ عمران خان کا کوئی ایسا انٹرویو ڈھونڈ لو جس میں انہوں نے کہا. اب ڈھونڈنا نہیں پڑتا ہے, اب ہفتے میں ایک دفعہ وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
لیکن آپ دیکھیے یہ کہ دیکھیے ابھی تک پرابلم یہ تھی، بنیادی مسئلہ یہ تھا طالبان کے خلاف ہتھیار اٹھانے میں کہ ہمارے تین یا چار پلیئر لے لیجیے آپ، عوام، فوج، حکومت اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ یا پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل لیڈرشپ عوام تو بات سنیے، نہیں ایک ہی ہونی چاہیے کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ہونی تو فوج اور حکومت بھی ایک ہی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اللہ کا فضل ہے 60 سال سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، 1958 سے لے کے آج تک فوج اور حکومت ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے یہ مت کہیے کہ ہونا چاہیے کی بات نہیں کریں. پاکستان میں کیا ہے؟ اچھا لیکن ایک چیز میری بات پوری ہونے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے فوج نہیں تھی اب فوج ہے، یا پہلے حکومت. دیکھیے فوج کا رول خاصا کم از کم 3 فیکٹر ہے اس میں. ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہے کہ وہ ایک چیز جو فوج سویلین سے کہہ رہی ہے، جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ فوج سویلین سے کہہ رہی ہے ڈو مور، رائٹ. دوسری طرف علی حسن صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یار کلیئرٹی، اور ریاض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرٹی نہیں ہے سویلین لیڈرشپ میں. علی حسن صاحب یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ فوج میں کون سی کلیئرٹی رہی ہے یار، 40 سال سے دونوں سائڈ کھیل رہے ہیں اگینسٹ دی مڈل. ٹھیک ہے نا، دوسرا ایسپیکٹ. تیسرا ایسپیکٹ وہ ہے جو علی حسن صاحب نے ابھی ریز کیا، اور آپ نے بھی کہا کہ فوج کہتی ہے کہ عوام جب تک ہمارے آن سائڈ نہیں آئے گی، جب تک عوام کی حمایت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، ہم ایکشن نہیں کریں گے، رائٹ. اور یہ تینوں چیزیں میرے نزدیک تینوں ہیں، یہ نہیں ہے کہ اٹ از آئیدر اور. فوج میں یہ تینوں مسئلے ہیں. فوج یہ کہہ رہی ہے کہ یار حمایت ہوگی تو ہم جائیں گے، اور سویلین گورنمنٹ ہمیں صحیح طرح سے مینڈیٹ دے تو ہم جائیں گے. اور کہنے کی بات یہ ہے جو ابھی تک نہیں کہی گئی ہے، فوج ایکچولی کہتی یہ نہیں ہے کہ سویلین حکومت ہمیں آرڈر دے تو ہم جائیں. وہ یہ کہتی ہے سویلین حکومت جب تک ہمیں فری ہینڈ نہیں دے گی اور ہمیں اس طرح سے نہیں کرنے دے گی کام جس طرح سے ہم خود چاہتے ہیں، جس طرح سے ہم نے انگریز سرکار سے سیکھا تھا 150 سال پہلے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک نئی بات ہے. یہ نئی بات ہے آپ کے لیے، نئی بات ہوگی، اسی شو پہ کہی جا چکی ہے کئی دفعہ. ٹھیک ہے نا، یہ پرابلم ہے فوج کے سائڈ پہ. اور حکومت کے سائیڈ پہ وہ پرابلم ہے جیسے علی حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کرنٹ حکومت جواب دے رہے. ریاض صاحب نے بھی بات کی، اور یہ بات جو نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی آئی ہے کہ جو طالبان ہم پہ حملہ کریں، عمران خان صاحب نے بھی کہا جب وہ ہم پہ حملہ کریں، جیسے میمن کے طالبان نے سر قلم کیے تو ہم ان کو جواب دیں. تو بھائی یہ تو پری ایمپٹ کرنے والی تو بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کہ پٹیں گے تو ماریں گے ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہو. یعنی کہ اس میں ایک اسمپشن یہ ہے کہ سارے طالبان اچھے ہیں، جو جب وہ ان کے گروپ جو برا ثابت ہوگا مار کے اس کے خلاف ہم جائیں گے، باقی کچھ نہیں کریں گے. یہ اسمپشن عمران خان صاحب کا ہوگا، جماعت اسلامی کا ہوگا، باقی پاکستان کا نہیں. نثار علی خان نے بھی کہا، میاں صاحب کا بھی یہ اسمپشن ہے. کل جو ہے ٹاک شوز میں ہوسٹ کئی میں کہا کہ یہ مسلم لیگ والوں کا رسپانس یہی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہمیں مارے گا ہم اس کو ماریں گے، اس کے جواب میں. اب یہاں لیکن اور سرجیکل سٹرائکس کی بات کر رہے ہیں. لیکن میری بات سنیے نا کہ یہاں تک آنا کہ اب سٹرائکس اور آپریشن کی بات ہو رہی ہے، خود پروگریس ہے پوری. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، بات سنیے، جو میں نے 4 فیکٹرز کی بات کی نا کہ ہمارے باڈی پالیٹک میں 4 چیزیں الگ الگ ہیں، فوج الگ ہے، حکومت الگ ہے، سویلین پولیٹیکل پارٹی لیڈرشپ الگ ہے، عوام الگ ہے. یہ چاروں اب آہستہ آہستہ ایک جگہ جمع. ابھی مزید خون چاہیے، پتہ نہیں کتنا خون لگے گا لیکن جمع ہو رہے ہیں. اب کم از کم یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ اب ہمیں ان کو مارنا ہے. اچھا ریاض صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ہونا چاہیے اور فل فلیش آپریشن ہونا چاہیے، ان کو مارنا چاہیے، آل اکراس پاکستان آپریشن ہونا چاہیے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، ان کا بھی ایک آرگومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی 7 لاکھ جو ہے نا وہاں پر قبائلی رہ رہے ہیں، جو کہ سارے طالبان نہیں ہیں، سارے القاعدہ نہیں ہیں. جب آپ جا کے وہاں پر بمباری کریں گے اور ان کو ماریں گے تو ان میں سے جو ہے نا بہت زیادہ سویلین کیجولٹیز ہوں گی، آئی ڈی پیز نکل کے آئیں گے، وہ بے گھر ہو جائیں گے اور بہت برا حال ہوگا. پاکستان بہت بڑے کرائسس میں چلا جائے گا اور وہ جو قبائلی لوگ ہیں وہ جا کے طالبان اور القاعدہ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈرون اسٹرائکس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ویری ایکوریٹ. یعنی جو پاکستان کے بڑے بڑے اینالسٹ ہیں، چاہے وہ رحیم اللہ یوسف زئی ہو یا سلیم صافی ہو یا ایون جو جنرلز پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے القاعدہ جن کے جو لیڈرز ہیں القاعدہ کے اور طالبان TTP کے، وہ زیادہ تر almost 80% of them have been killed by US drone strikes. تو وہ جب ایکوریسی کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ کیپیبلٹی پاکستان کے پاس تو نہیں ہے، ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے، آئیڈیل سچویشن تو یہ ہو کہ وہ کیپیبلٹی پاکستان کے پاس ہو تاکہ یہ خود جا کے ان کو مارے. لیکن فیلنگ دیٹ آپ نے پھر امریکہ کے بھی بند کرا دی تمام حملے کہ بھئی تم نہیں کرو حملے ان کے اوپر. تو اب آلٹرنیٹیو کیا چھوڑا ہے آپ نے؟
نہیں ہاں تو آپ کی بات صحیح ہے. اگر آپ وہاں جائیں گے، اب یہ کہنا کہ بھائی ایک بھی اگر کوئی سویلین کیجویلٹی ہوئی تو وہ غلط ہے، یا جناب ایک بچہ کہیں، خدا نخواستہ ظاہر ہے کوئی نہیں چاہتا کہ بچے معصوم لوگ مارے جائیں، لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے، کولیٹرل ڈیمیج ہر جگہ ہوتا ہے، اس کو مینیمائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایسے ٹولز، ایسی کیپیبلٹی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کلوزسٹ تھنگ ٹو اٹ از دی امریکن ڈرونز، لیکن اس کے بھی خلاف ہیں لوگ. تو اب آخر کیا کیا جائے، کیا چاہتے کیا ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب چپ کر کے بیٹھے رہیں، پٹتے رہیں، آرگومنٹ یہی بنتا ہے. یہ ہوگا نا، اب ہوگا یہ. مجھے یہی ڈر ہے، ڈو نتھنگ اینڈ پٹتے رہیں. مجھے یہی ڈر ہے کہ وہاں جائے گی ملٹری، اور ظاہر ہے جب ملٹری جاتی ہے تو کیجولٹیز ہوتی ہیں. ہاں کوئی اور ویڈیو آ پھر جائے یہ گی. فوراً جناب کو ویڈیو آ جائے گا، کوئی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن آ جائے گی، اور کوئی جناب وہاں سے جماعت اسلامی والے، ان کے اپنے جو دوست وغیرہ ہیں وہ نکل گئے، کہیں گے بھائی اتنے لوگ مار دیے. جیسے آج تک لال مسجد کے بارے میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں لوگ، یہ نہیں ایکنالج کرتے کہ وہاں پر جناب ٹیررسٹ موجود تھے، فورن ٹیررسٹ تھے. کہتے ہیں کہ عورتیں بچے مار، آج تک کسی کو پتہ نہیں کتنے، یعنی جو تمام لسٹ شامل ہوئی، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے نا. اب وہ جو ہے 13 سال کا بچہ جو خودکش، جو زیادہ تر جو خودکش ہیں وہ 16 سال سے کم کے ہیں. تو اب چکر یہ، وہ جو 16 سال کے جو خودکش ہیں اب ان کو مارا ہی جائے گا، کیا کریں ان کو آپ؟ نہیں، لیکن آپ ان کو ٹارگٹ تو نہیں کریں گے نا. آپ کو کرنا چاہیے کہ جو ان کو ٹرین کر رہے ہیں، جو ان کو ریکروٹ کر رہے ہیں، جو ان کو بھیج رہے ہیں، ان کو مارا جائے. ٹھیک ہے، ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ بچے نہیں ہونا چاہیے. بات سنیے، دیکھیں تو یہ بھی بات عمران خان صاحب کرنی چاہیے نا کہ وہ بھی تو بچوں کو استعمال کر رہے ہیں. ہاں بالکل، بات سنیں، وہ نہیں کرتے نا. میں ایک بات کہوں، عمران خان نے آپ کے اوپینین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ان کا اپنا ایک اوپینین ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان کا اوپینین میرے نزدیک 17 سال سے خاص بدلا نہیں ہے. کیا اوپینین ہے؟ آپ نے آج تک یہ بات، آپ باہر کچھ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں تم کیا نہیں. مسئلہ یہ ہے آپ کیمرے کے باہر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ اوپینین ہے اور آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ ہیں اور آپ نہیں مان رہے. لیکن جب آپ کیمرے کے سامنے آئے تو آپ ایف اینڈ برڈ کیمرے کے سامنے میں آج آپ اسٹریٹ بات کرنے کیمرے. اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں کروں نا. آپ ہمیشہ کہتے کچھ کہہ نہیں رہے. عمران خان، سیدھی سی بات یہ ہے، میں نے اسی پروگرام پہ بہت پہلے کہا تھا، یہ آپ یہ کہتے ہیں عمران خان ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے، جبکہ کلیئر یہ ہے کہ عمران خان اس کے ان کے خلاف اس لیے نہیں بولتے ہیں کہ وہ ان کے خلاف ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، سیدھی سی بات، یہ بات ہے نا. ٹھیک ہے نا، یہ بات پوائنٹ عمران خان کا یہ ہے کہ ان کو نہیں مارو، جو بھی اسلام کا نام لے کے کھڑا ہو جائے بھلے جتنا برا ہو اس کو مارنا نہیں. بس یہی تو، ٹھیک ہے نا. اور یہ مسئلہ مزے کی بات یہ، جماعت اسلامی ان سے زیادہ تھوڑی سی عقل مند ہے، وہ ان سے بھی زیادہ شانٹ ہے بیسیکلی عام اردو میں، وہ زیادہ سیانے. کیونکہ جماعت اسلامی ان چیزوں کو اس لیے نہیں استعمال کر رہی ہے کہ طالبان کو پاکستان دیتے. جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یار اس طرح سے پالیٹکس کھیلو کہ اینڈ میں بات ہماری گود میں آ کے گر جائے. بہت وہ کوشش یہ کر رہے ہیں، رائٹ. اس لیے وہ اس کے خلاف نہیں ہے، اور وہ دے کین ناٹ برنگ دم سیلوز ٹو سے کہ طالبان غلط ہے، کیونکہ وہ ان کے آئیڈیولوجیکل فیلو ٹریولر ہے. میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیے ڈرون، نو ڈرون کا مسئلہ نہیں ہے. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں ڈرون کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایکوریٹ ہے کہ نہیں ہے. ڈرونز افیکٹو ہیں، لیکن ڈرونز کا استعمال صحیح طرح سے ہونا چاہیے. سیکنڈلی لیگلی ہونا چاہیے. ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایک بات ختم کرنے دیں. دیکھیں پوائنٹ یہ نہیں ہے، اور بھی ہیں بہت سارے، نہیں جیسے انہوں نے ایگزامپل دیا ریاض صاحب نے کہ 16 سال، اگر آپ نے کہا 13 سال یا 16 سال کا اگر کوئی لڑکا آ کے خودکش حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ ایک سرٹن ایریا میں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ 16 سال کا ہر محسود بچہ جو ہے وہ اب لیگل ٹارگٹ ہے. بالکل نہیں ہونا چاہیے. نہیں، امریکہ نے یہ کیا ہے. سگنیچر ٹارگٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم ایک ڈیفینیشن کریں گے. ڈرونز کے ساتھ پرابلم یہ تھی نا شروع میں کہ سگنیچر سٹرائکس کر رہے تھے کہ اس ایریا میں اس عمر سے اس عمر تک یا اس پروفائل کا جو بندہ دکھے اس کو مار دو. دیٹ واز دا پرابلم. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز، اور ڈرون، let me finish the thought. لیگل طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر واقعی ڈرون کرنے ہیں نا تو لیگلی پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام آنےسٹلی لیگلی بیٹھ کے کہ اچھا ہم اجازت دیتے ہیں ڈرون کی. ابھی تک اصل میں ایک مسئلہ ایک جو ہمیں اور بھی اتنی، اگر یہ جائیں گے وہاں تو آئی ایم 100% سرٹن کہ جیسے پہلے سوات میں ہوا تھا کہ ملا فضل اللہ بھاگ کے افغانستان چلا گیا تھا، یہ بھی بھاگ کے افغانستان چلے جائیں گے، اور وہاں ان کو سرپرستی حاصل ہوگی افغانی انٹیلیجنس کی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک ریجنل سولوشن کی ضرورت ہے. پہلے بھی کہا تھا، پچھلے ہفتے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ دے نیڈ ٹو ڈیل وتھ دی امریکنس نمبر 1 اینڈ نمبر 2 وتھ دی افغانیز، کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کرنی پڑے گی کہ وہ ان کو پناہ نہ دیں. ورنہ تو یہ تمام ہوگا یہ کہ وقتی طور پہ
یہ لوگ جائیں گے وہاں سب کے سب بھاگ کے بارڈر کے جیسے پہلے ہوا تھا، ٹھیک ہے صحیح درست سمجھ، تو وہ اس کا ریپیٹ کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو بہت لمبا کمپریہنسو پالیسی چاہیے، اس میں آپ افغانیوں کو بھی ساتھ شامل کریں، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا سویلین گورنمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے جو کہ وہ اس کو میرا خیال میں تو پلے نہیں کر رہی صحیح طریقے سے. صاحب ایک تو صبا صاحب نے جو بات کی اس کو ذرا کاؤنٹر نہیں کریں بلکہ بتایا ہم انڈورس کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ابہام ختم کر کے صبا صاحب نے پہلی دفعہ آن کیمرہ ایڈمٹ کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، مطلب یہ کہ وہ ان کا جو آئیڈیولوجیکل ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے طالبان کے. آپ سمجھتے ہیں اس بات نہیں؟ جو ہے وہ عمران خان نے خود بھی یہی کبھی تھوڑے دن پہلے کہا کہ ہر چیز میں آخر عمران خان کا کیوں، اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ عمران خان کو آپ اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ جو ہے اپنا ذہن واضح رکھیں. ریاض صاحب نے یہ پوچھا کہ آخر یہ بھی نہیں چاہتے، یہ بھی نہیں چاہتے، کیا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چاہتے ہیں. ہم جو ہے ایک اچھی منصف حکومت چاہتے ہیں، اور وہ اگر آپ ڈیلیور کر سکیں، مثلا یہ ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ وہاں پر وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں پاکستانی حکومت جو کا منشور چلے گا، قوانین پہ صحیح پابندی ہوگی. کون لوگ ہیں جو ساتھ ہیں ہمارے؟ وہ جو لوگ ہوں گے ساتھ ان کو آپ چھوڑ دیں. جو لوگ کہیں گے نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو چیلنج کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف جا کے آپ جو ہے فوج کشی کریں. لیکن آپ بالکل ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ ہے علاقہ، یہ کوئی دو دشمن ملکوں کی لڑائی نہیں ہو رہی کہ بس ہم کو جو ہے چڑھ جانا ہے ان کے اوپر. یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں. چنانچہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس اب فوج جو ہے پورے کے اندر داخل ہو جائے گی اور جو ہے جو آدمی ملے گا اس عمر کا جس کو اس کو جو ہے اس کو جو ہے مار دیا جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ جو ہے جب کبھی فوج کشی ہوگی بھی تو آپ کو بہت ضرورت پڑے گی ایک اچھی سول حکومت. وقت کی کمی. الطاف حسین صاحب کے بیان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ الطاف حسین صاحب نے جو بھی الطاف حسین صاحب کا بیان جو ہے وہ ایک بڑا ایک احمقانہ قسم کا جو ہے وہ بیان ہے کہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ مطلب اگر کہنا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ فوج کو چاہیے کہ جو ہے وہ سنبھال لے. اگر سویلین حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر سک رہی ہے، یہ تھوڑا سا اس کے نہیں نمٹ پا رہی ہے، بھاگ کا شکار ہے، تو پھر فوج آئے. ہاں تو وہ جو ہے اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کبھی کبھی دیکھ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم کے فوج سے تعلقات نظر آتے ہیں پرویز مشرف سے پہلے اور پرویز مشرف کے بعد. ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک تبدیلی آئی ہے ایم کیو ایم اور فوج کے درمیان جو ہے بہتر تعلقات ہوئے ہیں. اب کبھی کبھی اس کے اندر وہ جو ایک سلسلہ ہے نا پیچھے ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کا پکڑا جانا اور ان کا فوج کے پاس ہونا جس کی وجہ سے، تو وہ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ کہیں وہ وجہ تو نہیں ہے لیکن کچھ اس کے بارے میں کہا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے ریاض اس پہ تجزیہ دیجیے. میرا خیال میں جو انہوں نے بات کہی وہ غلط نہیں ہے. اب یہ دوسری بات ہے کیا انہیں کہنی چاہیے تھی یا نہیں بات، لیکن غلط نہیں کی. اچھا بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. صحیح بات. اس میں میرے خیال سے آپ ایک سٹیپ بھول گئے. انہوں نے یہ یہاں سے بات شروع نہیں کی ہے کہ آدمی اگر فوج وہ حکومت یہ نہیں کر سکتی تو آدمی لے رہے. ان کی پہلی بات یہ تھی الطاف صاحب کی، الطاف حسین کی، کہ پہلے آپ فوج اور سویلین حکومت کو ساتھ مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ہم اس بات کو سپورٹ کریں گے کہ فوج بغیر سویلین حکومت کو آن سائڈ لیے خود کو یہ ایکشن لے. یہ وہ کہہ رہے تھے. اور وہ پھر بات گھوم کے وہیں آتی ہے کہ انہوں نے یہ سیاسی بیان نہیں دیا جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ریئلسٹک بیان دیا. ٹھیک ہے ریاض صاحب، سیریا کا جو مسئلہ ہے یہ کس حد تک خطرناک ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے کہ سیریا کے اندر سے پاکستان کیا واقعی سختن ہو جائے گا اور جا کے سعودیز کی وجہ سے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس پہ ذرا تجزیہ دیجیے. ہاں جو رپورٹس ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سعودیز جو ہیں وہ اس جنگ کا پاسا بدلنے کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، جو ریبلز ہیں جن کو سعودی سپورٹ کر رہے ہیں سیرین گورنمنٹ کے خلاف، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جہازوں کا کوئی توڑ نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ جب اسد کی ایئر فورس آ کے ان پہ بمباری کرتی ہے تو وہ بے بس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کہ جب وہ ٹینک لے آتے ہیں اپنے تو ٹینک کا بھی کوئی توڑ نہیں ہے. تو سعودیز نے پاکستان سے یہ کوشش کی. رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان کے پاس دونوں قسم کے ہتھیار موجود ہیں. شولڈر فائرڈ اینٹی ایئر کرافٹ میسائلز بھی ہیں اسٹنگر ٹائپ کے. اسٹنگر بیسیکلی اٹس اسٹنگر مسل دیٹ دے ہیو. دوسرے ایک ان کے پاس مسل ہے اینزا جو اینٹائی ٹینک ہے، جو کہ ٹینک کو کی جو آرمر ہے اس کو توڑ کے اندر گھس جاتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان ان کو سپلائی کرے. کیونکہ تو انڈیا سے لے کے سپلائی کرتے ہیں. سعودی عرب کے پاس خود نہیں ہے ساری چیزیں، پاکستان کی سپلائی کرے نہیں ہے. سعودی عرب کہیں اور سے خرید لے کے ساری چیزیں نہیں، ان کو اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے میرا خیال میں. تو انہوں نے یہ راستہ دیکھا اور یہ جو ہے نا، اگر پاکستان نے پہلی بات تو یہ کہ اس پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا ہے، آفیشلی ڈینائی کیا، لیکن اگر کریں گے بھی تو میرے خیال میں ایک اوورٹلی کریں گے. اور یہ ہوگا یہ کہ یہ تھرڈ پارٹی کے تھرو وہاں جائے گا، پاکستان کو ڈائریکٹلی کچھ نہیں دے گا ان کو.
ٹھیک ہے. تو یہ لیکن پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں اس میں پاکستان کو بہت سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایران سے تعلقات بہت خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران جو آبویسلی اسد کے ساتھ ہے. اچھا، اگر ایران ہم سے ناراض ہوتا ہے تو پاکستان میں خود وہ بہت ہی شورش پیدا کر سکتا ہے. ایران کے بھی پراکسی ہے پاکستان میں اس وقت. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اگر سیریا میں معاملہ ایک طرف سے بڑھنے لگا، زیادہ ریبلز کنٹرول پاورفل ہو گئے، تو پھر رشیا بیٹھا ہوا ہے، اور رشیا جو ہے وہ گریٹر فورس کے ساتھ اور لارجر اکوپمنٹ کے ساتھ ان کو کاؤنٹر میجرز دے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں جو پاکستان سپلائی کر سکتا ہے انہیں اس کے کاؤنٹر میجرز بھی ہیں. رشیا بھی دے سکتا ہے، وہ بھی ان کو دے سکتا ہے سیریس. دور رہے ان سے. اور اس وقت جو ہے کیونکہ امریکنز نے ایک طرح سے اس وقت پوتن بہت ناراض ہے امریکہ سے، اس لیے کہ انہوں نے یوکرین میں جو کرایا ہے امریکنز نے سپورٹ کر کے ان کو ویسٹرن یوکرین میں، تو اس سے جو ہے نا ہی از ویری اینگری ود what the Americans have done. نہیں، میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ ہے کہ جیسے پاکستان کے پاس کوئی بڑی خاص قسم کے ہتھیار ہیں جو کہ وہ جو ہے سیریا کو دے دے گا، ایسا کچھ بھی جو ہے سلسلہ نہیں ہے. ہم نے تو آج بلکہ پڑھا بھی بیان جو ہے تسلیم اسلم کا بھی، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. اصل بات یہ ہے کہ جو پاکستان دے سکتا ہے اور جو کہ جیسا کہ ہو رہا ہے شاید جس طرح کی رپورٹ ہے، کیونکہ واضح تو نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سے جو لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، القاعدہ کہہ لیجئے، طالبان کہہ لیجئے، ان کا جو ہے وہ جانا سعودی عرب اور وہاں سے زمینی راستے سے وہاں پہنچنا اور لڑائی کرنا. میرا خیال ہے یہ کام ہو رہا ہے، مین پاور. ہاں، مین پاور. اور وہ جو ہے یہ خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. انڈیا کے بعد آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ ایکچولی جو سمنتور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگ انڈیویجولی جا رہے ہیں، بھائی انڈیویجولی تو جائیں گے، انڈیویجول فیل ہے، دیٹ از نان اسٹیٹ ایکٹرز، رائٹ، دیٹ از ناٹ اے گورنمنٹ. اپنی طرف آنے کے لیے میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے جیسے پچھلی بار ڈسکس کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہ کہ ہم کہتے ہیں یار سعودی عرب نے ہمیں دبا دیا. ہم اس میں تھوڑی سی پاکستان کو آپ ایجنسی دیں کہ پاکستان جس حال میں بھی ہو، پاکستان چھوٹا ملک نہیں ہے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان 6 لارجسٹ نیشن ہے، اس میں بہت سارے مسلمان پائے جاتے ہیں فار سٹارٹرز، اور ہر طرح کے پائے جاتے ہیں. ہماری گورنمنٹ ابھی چینج ہوئی ہے. جو زرداری صاحب، جیسے آپ نے پچھلے دفعہ کہا تھا، زرداری صاحب اور پی 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 کی جو لیننگ تھی وہ سعودی عرب کی طرف نہیں تھی، لیکن جو نواز شریف آئے وہ رائٹ آف سینٹر ہے. ان کی وجہ سے میرا پوائنٹ یہ کہ ان کی وجہ سے فارن پالیسی پاکستان شفٹ ہو رہی ہے سعودی عرب سے، اس طرح کی ایگریمنٹس ہوں گی. مودی صاحب کے بارے میں ذرا بتائیے کہ اب واقعی مودی صاحب کا اور انڈیا کی پالیٹکس میں کیا ہونے جا رہا ہے، اس پہ ترجیح دیجیے. یا تو اب جو پول، جو لیٹسٹ پول آیا آج ہی جو ریلیز ہوا ہے، پیو پول، وہ اس کے مطابق تو یہ ہے کہ انہوں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ آپ بٹوین بی جے پی اینڈ کانگریس، ان دو پارٹیوں میں کس کو چوز کریں گے، تو 3-1 لوگوں نے، یعنی 3 گنے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بی جے پی کو سپورٹ کریں گے بنسبت کانگریس کے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ مکمل سوال نہیں تھا، اور انڈیا کی ہسٹری یہ ہے کہ جو بڑی جو میجر پارٹیز ہیں بی جے پی اور کانگریس، یہ کبھی بھی ایبسولوٹ میجورٹی حاصل نہیں کر سکتی ہیں، بلکہ بہت کم ان کو. انڈیا کی جو پارلیمنٹ ہے 552 سیٹس ہیں اس میں لوک سبھا میں، اور میکسیمم جو بی جے پی آج تک حاصل کر سکی جب بہت ہی بڑی وکٹری، تو اس میں بھی 160 سے زیادہ. تو ریجنل پارٹیز جو ہیں دے ول پلے اے مچ بگر رول. کاسٹ بیسڈ پارٹیز ہیں، ریجنل پارٹیز. میرا بھی خیال ہے میں اس پول کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا کیونکہ اب سے مئی تک جو ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر مجھے یہ خیال ہے کہ اس ریس میں اب تک جو ہے وہ جو 2 کینڈیڈیٹ سامنے ہیں، ایک تو بالکل ہی سامنے ہے مودی، اور دوسرا جو ہے کسی حد تک سامنے نہیں ہے، راہل. تو اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ مودی کو وہی جو ہے ایڈوانٹیج حاصل ہے جو کہ امریکی الیکشن میں جو ایک گورنر لڑتا ہے اس کو جو حاصل ہوتا ہے کہ اس نے واقعی کچھ کیا ہے، کر کے دکھایا ہے. اس کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے سر، اس میں میں جلدی سے یہ کہوں گا کہ جیسے ریاض صاحب نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی جو ہیں ان کو کچھ ان کا اپنا ایک گروپ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آؤٹ رائٹ میجورٹی کسی کی جو تھرڈ فورسز ہے نا، جو ہماری ریجنل پارٹیز ہیں انڈیا کی، اور جو کاسٹ بیسڈ پارٹیز ریجنل پارٹیز ہیں، اور اب جو یہ عوامی کمیونسٹ پارٹیز ہیں، اور پھر جو عوامی عام آدمی پارٹی کا جو رول پلے کریں گی. ٹھیک ہے، آڈینس آپ نے تجزیہ سنا، اگلے ہفتے حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ کوئی خون ریزی پاکستان میں دنیا بھر میں نہیں ہوگی، یہی ہماری دعا ہے. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.